बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त हमारी टीम आपके साथ, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम है कि बारिशों का जो सीज़न है या बारिशों के जो सिलसिला है उसका आगाज़ हो चुका है। गो के मौसम में हल्की फुल्की नमी भी महसूस होती है, ह्यूमिडिटी लेवल भी है, लेकिन साथ साथ बारिशों का जो सिलसिला है, आप देखें कि पंजाब में बात करें, पूरे पाकिस्तान में और फिर बिलखसूस नॉर्दर्न एरियाज़ में भी बारिशें जो हैं वो अब उसका जो एक सीज़न है और स्पेल है उसका आगाज़ हो चुका है। और यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑब्वियसली, और ख़ास तौर पे जब आप ड्राइव कर रहे हों और आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जा रहे हों, और चूँकि आपको मालूम है कि गर्मियों की छुट्टियां हैं बच्चों की, तो हर किसी का दिल करता है फैमिली का कि अपनों के साथ आप ट्रैवलिंग करें। और बाय रोड अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो खुदारा इस सीज़न में बहुत बहुत अपना ख्याल रखें और एहतियात करें। कल एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया सवात में, जहाँ पे हमने ये देखा, और सबसे जो चौंका देने वाली बात ये थी कि बेबसी का आलम हम सब का ये कि एक ही ख़ानदान के कितने सारे अफराद, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बच्चियां भी शामिल थीं, वो आँखों के सामने बह गए और कोई कुछ कर भी नहीं सकता था, और करने को हर किसी का दिल कर रहा था मदद करने को। ख़वातीनो ज़ात, ये वो लम्हात होते हैं कि जो आपको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हमें अभी भी वो शऊर बेदार नहीं हुआ कि यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जब आप मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं तो खुदारा आपको बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। हर जगह का एक अपना माहौल होता है, हर जगह के कुछ अपने असूल होते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम ये देखते हैं इस तरह के वाक़यात तो फिर ये अफसोस भी होता है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी एहसास होता है कि हम सब को, जिसमें मैं और आप, हम सब शामिल हैं, कि खुदारा जब भी आप बच्चों के साथ जा रहे हों, फैमिली के साथ जा रहे हों, या आप खुद भी जा रहे हों, अपने दोस्तों के साथ भी सफ़र कर रहे हो, तो आपको बहुत बहुत केयरफुल होना पड़ता है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, और यकीन जाने पूरा जब ये देखा, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे ये ख़बर चल रही थी, तो रात को नींद नहीं आ रही थी मुझे, क्योंकि मुझे एक ऐसा वाक़या याद आ गया जो अभी मैं अपनी टीम को भी बता रही थी। और ये तब की बात है जब अभी सोशल मीडिया नहीं था, बहुत साल पहले जब मैं छोटी थी। तो मेरे वालिद साहब के एक दोस्त, ही वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट स्विमर्स ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के बेस्ट स्विमर्स में उनका शुमार होता था, गालिबन नंबर 1 नंबर 2 स्विमर थे, एंड ही वॉज़ अ पिटारियन। और वो अपनी फैमिली के साथ इसी तरह नॉर्दर्न एरियाज़ ही गए थे, सवात गए थे, नारान गए थे, कागान गए थे, अभी मुझे ये बात इलाका याद नहीं आ रहा, बट इन्हीं जगहों में से किसी एक जगह पे गए थे। और उनकी बेटी खेलते 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 खेलते, छोटी सी बेटी थी, वो दरिया में गिर गई। अब आप ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचें कि खुदा न खास्ता किसी की औलाद उसकी आंखों के सामने दरिया में गिर गई है, तो कोई भी माँ बाप होंगे वो ज़ाहिरी बात है बग़ैर सोचे समझे वो दरिया में तो छलांग मारेंगे ही मारेंगे, अपने बच्चे को, अपने लख्त जिगर को, जो अपने आपके जिस्म का हिस्सा है उसको बचाने के लिए। और वो स्विमर भी थे। वो जब दरिया के अंदर कूदे हैं तो वो भी गए और उनकी बेटी भी चली गई। और यकीन जाने 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उन दोनों बाप बेटी की जो डेड बॉडीज़ हैं वो मिली, और मछलियों ने खाया हुआ था, पत्थर से टकराया। कहने का मकसद ये कि आप चाहे जितने बड़े स्विमर भी क्यों ना हो जाएं, आप अपने आप को जितना मर्जी बहादुर क्यों ना समझें, यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट नेचर। कुदरत का एक ख़ास निज़ाम है, आपको कुदरत के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलना होता है। तो खुदारा प्लीज़ यू मेक श्योर कि जब आप ट्रैवल कर रहे हों, ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों में, तो बहुत एहतियात बरतें। लेकिन जितने भी लोग जिनका कल जाने गई हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन, और उनके अजीज़ व अकारिब को सब्र और तहम्मुल अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। ख़वातीन ज़ात, आपको मालूम है कि इस्लामी साल के महीने का आगाज़ हो चुका है और आज 2 मुहर्रमुल हराम है, और इस हवाले से खसूसी प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम
بالخصوص کی جاتی ہے، اور ویکنڈ ایٹ ہوم میں بھی پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں آپ کی ملاقات کچھ معروف مذہبی اسکالر سے ہوگی اور اس مہینے کی حوالے سے، اس مہینے کی اہمیت پہ روشنی ڈالنے کے حوالے سے ان سے گفتگو کی جائے گی۔ پہلے سیگمنٹ میں آپ کی لائیو کالز کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہوگا۔ سعدیہ ارشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ سعدیہ؟ شکر الحمدللہ۔ 042992000628 ہمارا نمبر ہے جس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کچن سیگمنٹ میں شیف نازش بھی موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم نازش۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ کیا بننے والا ہے؟ اچھا، آج میں اپنے پنجابی ٹریڈیشنل دال چاول بناؤں گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں کوئی بھی فرائیڈ آئٹم چاولوں کے ساتھ ضرور ہوتی ہے، تو میں چکن فرائز بناؤں گی اور ساتھ میں جامن کا ڈرنک بناؤں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ بنانا شروع کریں، تھوڑی دیر میں آپ سے ملاقات کچن سیگمنٹ میں ہوگی۔ جی وی ہیو اے کالر اسلام آباد سے، عائشہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عائشہ کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک الحمدللہ۔ اوکے عائشہ، تھوڑا سا اونچا آپ نے بولنا ہے۔ آئی ہوپ یو آر اوکے۔ آپ یو ساؤنڈ اے بٹ لو۔ جی ٹھیک ہے۔ اوکے بتائیے کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ جی میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے کہ اوکے میری شادی کب ہوگی، اور اگر میں شادی کے بعد آؤٹ آف کنٹری جاؤں گی تو کب جاؤں گی؟ اچھا شادی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اوکے ڈیٹ آف برتھ ہو یہ بتائیے۔ 12 اکتوبر 2005۔ اوکے 12 اکتوبر 2005۔ 2005۔ سعدیہ کچھ پوچھنا چاہیں گی آپ؟ صرف شادی کے بارے میں ہے یہی پوچھ سوال؟ شادی کے بارے میں یہ نا، رائٹ؟ اور شادی کے بعد آؤٹ آف کنٹری گئی تو کب جاؤں گی؟ آؤٹ آف کنٹری آپ شادی کے بعد جائیں گی کہ نہیں؟ اوکے، آپ کی خواہش ہے آؤٹ آف کنٹری جانے کی؟ جی اوکے خیر سے جائیں، اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو سو مچ۔ جی کتنے پیارے پیارے جو سوال ہوتے ہیں نا بچوں کے ہمارے۔ اچھا بیٹا، شادی کے حوالے سے یہ کہ ابھی تو تھوڑا سا وقت ہے، ایٹ لیسٹ ابھی آپ کو 3.5 ایئرس 3.5 آلموسٹ آپ کا ہوگا، لیکن جو ابھی اس سال میں اس کے چانسز ہیں کہ آپ کا کوئی رشتہ آئے، بٹ وہاں پہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، وہ رشتہ قائم رہتا ہے نہیں رہتا ہے، اس میں تھوڑی سی گڑبڑ آ سکتی ہے۔ سو تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ کمپیٹیبلٹیز کے بارے میں بہت دفعہ اسی پلیٹ فارم پہ، اپنے پلیٹ فارم پہ ذکر کرتی رہتی ہوں، سو اس میں تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ نظر آتا ہے۔ کوئی ایسا سلسلہ چلے گا بٹ وہاں پہ مجھے کوئی حتمی بات نظر نہیں آتی۔ اللہ کرے کہ میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ کئی دفعہ اللہ کرے کہ انگیجمنٹ کے بعد ہی کوئی سلسلہ اگر ختم ہونا تو بھائی ہو جائے، صحیح، بالکل نکاح تک شادی تک بات نہ ہی جائے، تو اس چیز کے بیٹا چانسز تو ہیں۔ اب آتی ہے بات آپ کی کہ باہر جانے کی، تو یس اس کا بہت زیادہ چانس ہے، آپ کو کوئی رشتہ آنے کا بھی باہر سے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ آپ اس کو بالکل کنسیڈر کیجئے گا، بالکل دیکھیے گا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی گجر خان سے کون ہے؟ السلام علیکم۔ رقیہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ جی سوری، میری طبیعت ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں، کرم اللہ کا۔ اچھا جی بتائیے کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ میں نے اپنی بڑی سسٹر کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اوکے جی، نام بتائیے اور ڈیٹ آف برتھ۔ سمیہ بی بی۔ سریہ بی بی؟ سمیہ۔ سمیہ، اوکے جی، ڈیٹ آف برتھ اور ایئر؟ 6 جون 1999۔ اوکے 6 جون 1999۔ کیا پوچھنا ہے؟ اچھا ان کی شادی کرانا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا، کب تک ان کا اچھا ٹائم آئے گا؟ اوکے شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن رشتہ اچھا نہیں آتا، ایسا ہی ہے؟ ہاں جی۔ کوئی ایسا اور ان کی زندگی میں اور کتنی مشکلات ہیں؟ کیا ان کی زندگی میں کتنی مشکلات ہیں؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، میرا رب میرا پروردگار، اور کتنی مشکلات ہیں۔ اچھا اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، آپ پریشان مت ہوئیے۔ جی اچھا دیکھیے، جہاں تک ہے کہ رشتہ اچھا، بالکل رشتہ اچھا آئے گا، کیونکہ آلریڈی کسی بھی اس کو ہم کہتے ہیں کوئی کمٹمنٹ، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اس میں کوئی پرابلم آلریڈی یہ فیس کر چکی ہیں یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے، اور اب جو فردر جو سلسلہ بنے گا نا وہ ان کے لیے 2026 کا اینڈ ہوگا یا 27 کا شروع ہوگا۔ تب تک بچے ویٹ کرو، انتظار کرو، انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ بنے گا۔ لیکن آلریڈی میں اس لیے بھی بول رہی تھی کہ جب کمٹمنٹ یا کوئی منگنی ہو کے ختم ہو جانا تو اس میں سمجھے کہ خیر ہے، ٹرو آئی ایگری، اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ شادی ہو اور اللہ نہ کرے شادی کے بعد وہ بھائی گڑبڑ ہوتی ہے یا اس میں پریشانی آتی ہے۔ تو یہ جو چھوٹی والی پریشانی ہے نا، اس میں سمجھا کرے اللہ نے کوئی خیر لکھی ہوئی ہے آپ کے لیے، مستقبل میں کوئی خیر ہے، تو پریشان نہ ہو۔ 26 کا اینڈ، 2026 کا اینڈ یا 27 کا شروع، انشاءاللہ بہتری لے کر۔ بالکل صحیح۔ جی طاہرہ ہیں چکوال سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی طاہرہ جی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟
मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं, अल्लाह का करम। अच्छा जी बताइए किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने बारे में पूछना है। पूछिए। 100 बिस्मिल्लाह, डेट ऑफ बर्थ हो ये बताएं। मैंने अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है और जॉब के बारे में पूछना है, और मेरी कुछ ज्यादा मुश्किलात रहती हैं तो इसके बारे में। पहले डेट ऑफ बर्थ बेटा बता दो। फरवरी 7 क्या? 27 फरवरी 7 फरवरी सन 2003। 7 फरवरी सन 2003। ओके। अच्छा जी, फ्यूचर में आप जॉब के बारे में पूछना अभी आप जॉब कर रही हैं? मैं जॉब कर नहीं हूँ, अप्लाई किया हुआ है, उस बारे में पूछना है। ओके, ये पहली दफ़ा जॉब शुरू कर रही हैं या पहले भी की हुई है जॉब? मैंने पहली दफा शुरू करनी है। ओके ठीक है। और आपकी एजुकेशन क्या है? ऐसे ओके, एफए किया। कोर्स भी किया हुआ है। ठीक है, तो आगे पढ़ाई क्यों नहीं अभी कर तो रही? आगे आप पढ़ेंगी, अभी तो आप आगे, क्योंकि इनका है गैप के बाद दोबारा पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है, हाँ। आगे आप पढ़ोगे बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो भी आपने, फ्यूचर के बारे में पूछना है। हाँ फ्यूचर हाँ लेकिन फ्यूचर बता रही हूँ। फ्यूचर ही बता रही Don't हैं। worry. थैंक यू सो मच लाइव जवाब सुनिएगा। एफए इन्होंने किया हुआ है ना, हाँ। अभी तो पढ़ना है भाई बेटे। हाँ, अभी ये तो- भी अभी पढ़ेगी। तो- इसको भी ना वो कभी कभी ना क्या होता है कि हमें अपने पे बेयकीनी बहुत होती है, ठीक है, कि बस पता नहीं यहीं पे शायद जिंदगी इख्तिताम होने वाली नहीं, है और एफए पता तो अभी नहीं तो क्या है। बिल्कुल हाँ बेसिक अच्छा, कुछ एजुकेशन लोगों के लिए ना कई दफा हालात, मजबूरियां, वो चीजें होती हैं जो इसके लिए ठीक है, है। कुछ इसके घर के सर्कमस्टांसेस मुझे कुछ ऐसे नजर आते हैं। लेकिन बेटा परेशानी की कोई बात नहीं, आपके लिए आगे इसको हम कहते हैं कभी कभी टेक्निकल एजुकेशन, एक इस तरह की एजुकेशन होती है, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग हाँ, सॉर्ट ऑफ। वो कुछ आएगा इसके लिए। और आप अभी आगे और पढ़ेंगी वो कुछ किसी और टाइप की, जैसे मैंने कहा टेक्निकल कोई एजुकेशन टाइप कोई चीज़ आएगी। और जॉब आपकी बस आने वाली है, आप समझें कि ये जॉब या कोई भी ऐसा चीज़ आपके लिए ये कुछ ही अरसे में, कोई ज़्यादा दूर की बात। बिल्कुल सही। लेकिन मैं ये ज़रूर बात करते हुए, बहुत सारे लोगों के ऐसे घर के हालात होते हैं कि फिर पढ़ाई नहीं आप कंटिन्यू कर सकते, लेकिन जिनमें हिम्मत होती है वो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं। अब तो इतने प्राइवेटली आप घर बैठे हुए भी कोर्सेज कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपने आप को एजुकेशनली इक्विप ज़रूर करें। जितना पढ़ेंगे उतने ज़्यादा मौके, अपॉर्चुनिटीज़, एवेन्यूज़ आपके लिए खुलेंगे। तो इन तमाम अफराद के लिए कि अगर आपको लगता है कि आपके घर के हालात माली ऐसे हैं कि आपने जॉब करनी, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, इट डजंट मीन कि आप पढ़ाई अपनी रोक दें। पढ़ाई भी साथ साथ हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती दोनों हो सकती हैं। बिल्कुल हो बिल्कुल सही। शुमाइला हैं जी अटक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। जी मुझे भाई के बारे में जानना है। जी, भाई का नाम? गुलाम फरीद है। सॉरी, और गुलाम फरीद। गुलाम फरीद, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 8 महीने 23 तारीख। 8 मई? नहीं 8 महीने की 23 थी। कितना मुश्किल तरीके से बता रही है। 8वें महीने की 10वीं तारीख? जी 23 1990। 1990। इतने मुश्किल तरीके। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक सेकेंड, 8वां महीना 23वीं तारीख और 1990। जी हाँ तो सीधा सीधा भाई। अच्छा चलो ठीक है, चले ओके। हम पंजाब से, बाकी ज़बान ही ऐसी है। ठीक है बेटा, कोई चलो मसला बताओ नहीं। क्या पूछना है। मतलब शादीशुदा जिंदगी परेशानी भी है और हालात बहुत ज्यादा खराब है। शादीशुदा शादी जिंदगी? हुई भी है लेकिन जी परेशानी बहुत ज्यादा मतलब है, और या- हालात हालात बहुत शादी ज्यादा में खराब खराब है या माली खराब है? है। माली भी खराब है और शादी के भी, दोनों। दोनों खराब। कितने साल हो गए शादी को भाई की? अभी 3 साल हो गए। 3 साल हुए हैं। ओके ठीक है, थैंक यू लाइव जवाब से। लेकिन मुझे मैडम मुझे फोन पे बताना, टीवी मेरे पास नहीं है। ओके, मुझे आपको आ रही है आवाज़? चलो बताते बेटा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। बताइएगा। कह रही है फ़ोन पे बता दें, मेरे पास टीवी नहीं। अच्छा बस ठीक है, आपने फिर थोड़ी देर खामोश रहना है ताकि फिर सादिया बता सकें। ओके अच्छा देखो बेटा, जहाँ तक बात है फाइनेंशियल की, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर परेशानी इस तरह से नहीं लगती है। वो जो भी करता है, जो भी अर्निंग उसकी है, वो या जो भी वो कमाता है, उसके खर्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। वो उसके अखराजात भी हैं, अर्निंग भी है लेकिन उसके खर्चे भी हैं। सो उसको बैलेंस करना है, ठीक है। उसको बैलेंस, जब तक वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं चीज़ों को करेगा, उसको ये ताहयात प्रॉब्लम रहने वाली है। उसको बैलेंस करना पड़ेगा। और जहाँ तक शादी की बात आपने कही है, तो सच्ची पूछो तो मुझे उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में एज सच कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है, ओके। ठीक है।
जिस तरह मैंने कहा ना, उस बच्चे को अपने अंदर बैलेंस लेकर आना पड़ेगा। अपने में तो नहीं रहने वाला है बच्चा। देखिए उसका ना, इसको हम कहते हैं प्लैनेट सन और मरकरी उसके 12वें घर में। ऐसा बच्चा जो उनसा होता है ना, वो जो भी आ रहा होता है, जितना आ रहा होता है उतना जा रहा होता है। हाँ, ठीक है, तो या जरूरत से ज्यादा जा रहा होता है, खर्चे होते हैं, वो दिमाग जो उनसा था वो शाही होता है थोड़ा सा, तो वो बादशाह सलामत वाला दिमाग होता है ना कि मैं अपनी जिंदगी का बादशाह सलामत हूँ, जो भी है बस मैंने अपने अंदाज से खर्चे अपने रखने भरपूर, बिल्कुल ठीक। आ रहा हो ना आ रहा हो मेरा ये खर्चा है। लेकिन फिर शादीशुदा जिंदगी की बात तो शादीशुदा जो उसकी जिंदगी है ना, वो उसकी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उधर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। वो बेगम भी खर्चा ही मांगती होगी वो, यानी कि देखें इट्स वेरी क्लियर, वेरी ऑनेस्ट कि वो उसमें उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। फैमिली को समटाइम नज़र आ रही होती है, मियाँ बीवी ठीक होते हैं। ओके, थैंक यू जी। सुन लिया जवाब? ओके, इतनी खामोशी से सुना, अच्छी बच्ची हैं। अच्छा जी, 042992000628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाजिश बताइए कहाँ तक मामलात पहुँचे? मैंने ड्रिंक के लिए लेमन शेमन निचोड़ लिया है, ग्लासों की मैरिनेशन कर ली है, दाल चढ़ाई हुई है और राइस भिगोए हुए हैं। बिल्कुल ठीक। कोई एक रेसिपी मैं चाहती हूँ इस सेगमेंट में। अच्छा, जामुन ड्रिंक की बता देती हूँ। उसके लिए आपने जामुन लेने, जामुन को आपने पील कर लेना, उसकी गुठलियाँ अलहदा कर लेनी है। ठीक है, उसको एक ब्लेंडर के अंदर डाल के चंद एक पत्ते मिंट के, काला नमक, लाइट सा शुगर, ज़ीरा पाउडर, ठीक है, और उसके साथ आपने अच्छे से लेमन स्क्वीज़ करके उसको ब्लेंड करके उसका एक पल्प बना लेना, पेस्ट सा। उसे ग्लास या जग में पोर करके उसके अंदर कोई भी सोडा वाटर या वाटर ऐड करके आप चिल्ड करके उसे सर्व करें। बिल्कुल ठीक है। जामुन का की गुठली अलग करना बड़ा मुश्किल काम है, काफ़ी ये टेंशन वाला काम है, लेकिन इसको भी ईजी हो जाता है। ठीक है। ओके, आयशा है जी, कहाँ से? अभी थोड़ी देर में मैं आती हूँ, फिर देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। मियाँ वाली से आप बात कर रही हैं, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है? मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। ऑलराइट, बहन का नाम बताएं। उनका नाम हाजरा है। हाजरा? जी। ओके, डेट ऑफ बर्थ और ईयर? फर्स्ट में 2000। ओके, अप्रैल? जी। फर्स्ट में 2000। आई एम सो सॉरी, इट लुक्स वेरी एम्बैरेसिंग। आप लोगों को लगेगा कि सुंदर सादिया को आवाज़ नहीं आ रही। स्टूडियो में आवाज़ अक्सर मफल कर जाती है, पैनल से फिर हमें मदद मिलती है, मैं पहले बता दूं। और दूसरा ये भी कि एक तो टेलीफोन कनेक्शन पे भी डिपेंड करता है, और जिस तरीके से आप कम्युनिकेट जिस आवाज़ में कर रहे हैं, यू नीड टू बी अ बिट लाउड। अच्छा जी, बताइए किसके बारे में क्या पूछना चाहेंगी? तो उनकी शादी के बारे में पूछना है कि उनका रिश्ता कहाँ होगा और उनकी शादी कब होगी। ठीक है, शादी आजकल कोई प्रपोजल नहीं उनका आया हुआ अभी आजकल में? नहीं, शायद कुछ दिनों पहले हुआ था, लेकिन शायद फैमिली मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन वैसे पूछना चाहती हूँ कि कब होगी और कहाँ कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है इस साल। अच्छा, आपका डिपार्टमेंट था सुनने का, मैं तो सुन ही नहीं रही यकीन करें मुझे बहुत क्लियरली तो बेटा समझ नहीं आई है, लेकिन बेटा आजकल में उनके एक प्रपोजल बिल्कुल आएंगे। इट्स अ वेरी हाई एंड गुड टाइम फॉर हर, और ये इस वक्त में आप बिल्कुल उनके लिए रिश्ते देखें, बेहतरीन है। ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह इस साल में अल्लाह को खैर डालेगा, बेहतरी बिल्कुल आएगी। क्योंकि ये जो वक्त अभी बना हुआ है ना उनके लिए, बल्कि रेस्ट ऑफ द ईयर, बल्कि अगले साल के मिड तक, मई तक, ये साल मई से ही उनके लिए वक्त शुरू हुआ है, अगले साल के मई तक वक्त है, और अल्लाह खैर डालेगा। सिर्फ एक आपने जो काम करना होता है, अगर पॉसिबल हो तो उनकी कंपैटिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, और अगर कोई रिश्ता आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री भी आता है तो उसको बिल्कुल कंसिडर कीजिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ये होगा कि हो सकता है कि जिस तरह कोई एज गैप थोड़ा सा ज़्यादा कुछ आए, तो उसको देख लीजिएगा, वो कोई मसला नहीं हो। बिल्कुल ठीक है जी। रुखसार हैं जी साहिवाल से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं, मेरे रब का करम। अच्छा जी, बताइए किसके बारे में पूछना है रुखसार? जी मुझे अपने बारे में पूछना है। अपने बारे में? जी। ओके, डेट ऑफ बर्थ और ईयर? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 1997। 12 अप्रैल 1997। जी। और Okay. शादी के बारे में पूछना है, अपनों में होगी या गैरों में, लव होगी या अरेंज, तो प्लीज थोड़ा बता दीजिएगा। ओके, आपको पसंद है कोई? जी। अच्छा, विद इन फैमिली, आउटसाइड फैमिली? नहीं, विद इन फैमिली। विद इन फैमिली? जी जी। आपका रिश्ता बेटा होने ही घर वालों की पसंद से है। घर वालों की जब तक कहते हैं ना रजामंदी नहीं होगी, आपका रिश्ता
نہیں ہونے والا ہے. سو ہم کہتے ہیں بلیسنگز آف دا فیملی. نہیں لیکن میرا اب یہ سوال اس کی طرف سے یہ ہے کہ ان کو جو پسند ہے ان سے ہوگی کہ نہیں؟ وہ آپ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کی مدر کی سائڈ سے ہیں؟ جی جی میری مدر کی سائڈ. ہو جائے گا. جی تھینک یو. میرے مطلب فادر کی سائڈ سے بھی ہیں لیکن وہ شادی اس کی ہو رہی خوشی مجھے ہو رہی ہے. میں ایکچولی کتنی خوش ہو گئی ہوں بھائی. ہاں یاد رکھنا ہے ہمیں دعاؤں میں. مجھے کارڈ چاہیے انویٹیشن کا, سچ سچ میں بتا رہی ہوں, اور مینیو بھی ہماری مرضی سے ڈیسائیڈ ہوگا. جی ضرور انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی بھی کال کر کے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دیں, آمین سم آمین. میں ایکچولی کتنی خوش ہو گئی ہوں. ہاں دیٹس گڈ, یہ اچھی بات ہے, آپ نے اچھی خبر سنا دی, دیٹس اے گڈ تھنگ. سعدیہ تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو, ہمیشہ کی طرح. تھینک یو. خواتین نوزاد بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت ہم بریک کی طرف بڑھیں گے. بریک کے بعد ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ ہوں گی, شیف نازش ہوں گی, اور آپ کا ساتھ رہے گا. جی خواتین و حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. کچن کی سیگمنٹ میں شیف نازش ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بریک پر جانے سے پہلے سعدیہ ارشد صاحبہ اور لائیو کالز کا جو سلسلہ تھا وہ ہم نے اہتمام کیا. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ نے, جو کہ ویکینڈ ایٹ ہوم کی فیملی ممبر ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر. جی وعلیکم السلام, کیا حال چال؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور میرے سامنے موجود ہیں, ان سے ملاقات ہماری خاص طور پہ جب خاص پروگرامنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے تو ان کو ضرور دعوت دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حافظ حامد رضا قادری بھائی کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے, اور اس خوبصورت آواز کے ذریعے کلام سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی. تو ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ حامد رضا قادری بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک. میں آپ کو تو حامد بھائی کہوں گی تاکہ ذرا سلسلہ اس طرح کا رہ سکے. بھائی بھی ہر کسی کو نہیں کہا جاتا. جن لوگوں کو لگتا ہے ہمیں, اگر میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہوں کہ آپ کی بات کا جو مان رکھ سکتا ہے, پاس رکھ سکتا ہے, صرف بھائی اسی کو کہنے کو دل کرتا ہے. تو یہ پھر ذمہ داری آپ پہ بھی پڑتی ہے. ہاں بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب, کل پوری دنیا میں پوسٹ ٹرومیٹک ڈس آرڈر PTSD کا دن منایا گیا, اور بہت سارے لوگوں کو تو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے, اور شعور ہی نہیں بیدار کہ پوسٹ ٹرومیٹک ہوتا کیا ہے, سنڈروم یا ڈس آرڈر. تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہوئے. اچھا جی, پوسٹ ٹرومیٹک ڈس آرڈر, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو اس کی آگاہی نہیں ہے, اور کل کا دن 27 جون جو ہے, دیٹس این انٹرنیشنل ڈے فار ریکگنائزنگ PTSD یعنی کہ پوسٹ ٹرومیٹک ڈس آرڈر. کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی غم سے, کسی ٹراما سے گزرے ہوں, وہ ٹراما لاس کا ہو سکتا ہے, لاس آف اے لوڈ ون, وہ ابیوز ہو سکتا ہے. ابیوز آپ کو پتہ ہے کسی بھی عمر کے حصے میں ہو سکتی ہے, وائلنس کا ہو سکتا ہے, وار میں ہو سکتا ہے, اور مختلف سینز. ایون یو کین ناٹ امیجن کہ جو لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, اگر وہ کوئی بہت وائلنٹ موویز وغیرہ اور یہ چیزیں بھی دیکھیں تو ان کے اندر ٹراما ہو سکتا ہے. عموماً چھوٹے بچوں کو جب قربانی کرتے ہوئے دکھایا جائے تو کئی بچوں میں وہ اس کو نہیں لے پاتے, جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں. مطلب بڑوں میں تو آبویسلی شعور پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹراما کرتی ہیں, اور اس ٹرامے کا اثر انسان کی پوری زندگی میں آتا ہے. بالکل صحیح. مثلاً آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اتنی جلدی ہرٹ کیوں ہو جاتا ہے, وہ اتنی جلدی رونا کیوں شروع ہو جاتا ہے, وہ اتنی جلدی کسی چیز سے شن آؤٹ چھپ کیوں جاتا ہے, آپ کی بات کو فیس نہیں کرتا, اسکیپسٹ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے, اور یہ ساری چیزیں. تو اس میں یہ ظاہر ہے کہ کوئی ٹراما پیچھے چل رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. جب میں سوری بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں کل کا جو واقعہ اور حادثہ پیش آیا سوات میں, ہم نے فیملی کو دیکھا اور ویڈیو واز ٹیریفائنگ کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے ایک ہی خاندان کے بچے بھی شامل تھے, بچیاں, بیٹیاں, بہنیں شامل تھیں, اور ادھر کھڑے ہوئے افراد, ان کا دل تو تھا مدد کرنے کو لیکن دے ور ہیلپ لیس آبویسلی. تو یہ سارے مناظر بھی تو دیکھ کے ڈاکٹر صاحبہ آپ افیکٹ ہوتے ہیں نا, یہ بھی تو ایک قسم کا ٹراما ہی ہے. بالکل, یہ بہت بڑا ٹراما ہے, اور میری لوگوں کے ساتھ ایک گزارش ہے کہ کچھ سینز جو ہیں وہ نہ شیئر کیا کریں. جو ہے وہ اکثر آپ نے پڑھا ہوگا کہ کچھ سوشل میڈیا پہ ایکسپلیسٹ سینز کو وہ خود ہی سے ہٹا بھی دیتے ہیں. صحیح ہے, کیونکہ یہ ہر ایک کا ایک پرسنل ہوتا ہے. جیسے جب کچھ لوگ ریلت کر جاتے ہیں تو ان کی تصویر دینا میڈیا کے اوپر دورانے مطلب کفن میں یا کچھ اور, تو آئی تھنک کہ دس ناٹ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ تصویریں,
کیونکہ یہ ہماری جو نئی جنریشن ہے جب وہ یہ دیکھتی ہے ان کے لیے بھی ایک ٹراما ثابت ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین ہماری ثم تو آمین. ہر ٹائم ہر سانس کے ساتھ یہ دعا ہے کہ ہر ایک کو حفظ و امان میں. بیچارے لوگ سیر کرنے گئے ہیں اور بہرحال جو فلسطین میں ہو رہا ہے وغیرہ, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. میں کسی کو جانتی ہوں, انڈائریکٹلی جانتی ہوں, انہوں نے ایڈونچر کرنا تھا بچوں نے. بچی تو نہیں, ٹین ایجر ہی تھی وہ, 17-18 ایئرس کی. اس نے 3rd فلور سے 2nd فلور سے کہا میں چھلانگ ماروں گی اور میں جو ہوں میں بہت یہ ہوں میں بہت وہ ہوں. اور اس کے دوستوں نے کہا ہم ویڈیو بنائیں گے, اور وہ ویڈیو بناتے رہ گئے. اور اس نے جب چھلانگ ماری تو اس کا سر گاڑی پہ جا کے لگا اور وہ ویڈیو بنی, اور اس کے دوستوں نے بجائے اس کے کہ اس کی مدد کرتے وہ اسی وقت وہ ویڈیو کو وائرل کر رہے تھے. وہ بچی آج بھی کومے میں ہے. تو خدارا یہ جو چھوٹے چھوٹے ایڈونچرز ہیں جو آپ کو لگتا ہے ایڈونچر ہیں, اور پھر اس صرف بچی کی زندگی اس کی ذات کی حد تک محدود نہیں ہے. وہ اکلوتی بیٹی اپنے ماں باپ کی, آپ سوچیں ان ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی. دوستوں نے تو پرووک کیا بچی کو. ایگزیکٹلی. اب یہ اس کے پیرنٹس PTSD میں سے گزر رہے ہیں, اس کے فرینڈس PTSD میں سے گزر رہے ہیں. اور یہ چیز اکثر دیکھی گئی تھی کہ لوگوں کے جو برتاؤ میں یا جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے اس میں بہت تبدیلی آ گئی ہے. تو دس از این اویئرنیس کہ سب سے پہلے ریکگنائز کریں کہ اس انسان کے ساتھ کوئی ٹراما ہوا ہے پاسٹ میں, پھر اس کو یہ بتائیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے لیے باقاعدہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا سندس کہ گھر بیٹھ کے سمجھانا شروع ہو جاؤ اس کے اوپر. یس سمجھائیں بھی, آپ کا فیتھ بہت بڑا کام کرتا ہے اللہ کے اوپر, لیکن یہ کہ کچھ چیزیں انسان کے ذہن کے اندر اور جسم کے اندر پھنس جاتی ہیں. بلڈ پریشر کا تیز ہونا, ڈائبٹیز کا زیادہ ہو جانا ٹراما رکھنے سے, یو کانٹ امیجن کہ یہ PTSD کیا کچھ کر سکتی ہے. تو اس لیے ہیلپ لیں. اس کی کاؤنسلنگ تھیراپیز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ تھیراپیز ہوتی ہیں جس سے یہ باہر آپ کے جسم سے آ جاتا ہے, یعنی کہ آپ اس کو فورگو کر سکتے ہیں اور پھر ایک اچھی سیدھی لائن گزار سکتے ہیں. کیونکہ ہر جو ہے نا زخم وہ اس کا رشتہ نہیں ہے, اور ہر جو غم ہے وہ نظر نہیں آتا. بالکل. ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کے ڈس آرڈرز ہیں ان کو تو کسی کھاتے میں نہیں انسان لے کے آتا. یعنی آپ تو بالکل ہی اس کو تو کوئی سیری, اور کتنے ایسے ہم میں سے افراد ہیں جو ذہنی طور پہ کتنے دباؤ کا تناؤ کا شکار ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری پوری شخصیت اور ہمارے سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ہمارے عزیز و اقارب ان کی زندگی پہ بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے. بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیو کہ ہم میں کوئی ذہنی پرابلم ہوگی. ذہنی پرابلم کا آج بھی مجھے ایسے لگتا ہے ہمارے معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہم پاگل نہیں ہیں. بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ ذہنی پرابلمس کو ہم پہلے بھی ڈفرینٹ ڈیز کو ڈسکس کرتے رہے ہیں, اور وہ ذہنی صحت کے متعلق ہیں. ذہنی صحت بہت ضروری ہے کیونکہ وہ آپ کی پوری زندگی کو پیو کرتی ہے. اب جن بچوں کے پیرنٹس یا ون آف دا پیرنٹس پاسز آن جلدی ان لائف, ان کا ایک ٹراما ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے. وہ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے سنگل جو پیرنٹس کے بچے ہوتے ہیں یا کچھ, ان کا ایک ڈفرینٹ ٹراما چلتا ہے. سو یہ ساری چیزیں ریکگنائز کرنے والی ہوتی ہیں. ان لوگوں کو یہ باور کرانا چاہیے کہ دیر از آلویز ہیلنگ. ہر بیماری کے ساتھ صحت ہے, تو اس کے لیے بھی صحت وغیرہ جو ہے وہ ہے. بالکل صحیح. اوکے ڈاکٹر صاحبہ, ایک ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پریگننسی میں خواتین یا بچیاں جو ہیں وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو. ایک تو ہوتا ہے کہ آفٹر ڈیلیوری, لیکن ایک ڈیورنگ بھی پریگننسی بچیاں جو ہیں ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. I can't really say that delivery is a trauma, ٹھیک ہے, but it is a big thing for a woman. True. کہتے ہیں کہ اس میں اتنی کسی نے کمپیئر کیا تھا کہ پتہ نہیں کتنی ہڈیاں ٹوٹنے کی درد ہوتی ہے چائلڈ برتھ میں. تو وہ جو ہوتا ہے جو اس سے گزرتی ہیں خاتون, اس کے بعد کئی لوگوں کو پوسٹ پارٹم بلوز بولتے ہیں. یس, پوسٹ پارٹم ڈپریشن, یس دیٹس دی کریکٹ. اور وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس میں بچے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں خاتون, خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں, اس کو فیڈ نہیں کرائیں گی. اور یہ ریئل ہے. آپ نے یہ پوائنٹ بڑا اچھا ریز کیا ہے, کیونکہ اس چیز کو بہت پسے پش ڈال دیا جاتا ہے کہ خوش ہو, تمہارا تو ابھی بچہ ہوا ہے, جبکہ اس عورت کے اندر اپنے ہارمونز کا ایک جوڑ توڑ چل رہا ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ جان کے کوئی کر رہا ہوتا ہے, کسی کو کوئی شوق نہیں ہے کہ جان کے کرے. یہ سب اندر کے ذہنی تناؤ جو ہیں, جو آپ کے
بار بار میں ہارمونز کی بات کرتی ہوں, ہارمونز بہت نیسسری ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو ہم بات کرتے ہیں جو آپ کھاتے ہو وہ آپ کی اثر پہ ذہنی اثر پہ اثر انداز ہوتا ہے. جس دن آپ بریانی کی ایک پوری پلیٹ کھا کے بیٹھ جاؤ اس دن آپ کا سر بھاری ہوتا ہے. جس دن آپ کوئی ابلی ہوئی یا اچھی یا سیلڈ غذا کھائیں یا دہی بلوں کی ایک پلیٹ کھا لیں, آپ کو یہ چیز نہیں ہوئے گی. ٹرو, آئی ایگری. سو ایوری تھنگ افیکٹس یور ہیڈ. بالکل. میں بلکہ آپ کو بتاؤں, میں اوبیسلی اپنی ایک ڈائٹ میں نے پلان ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ کے اور 1 میل اے ڈے میں کر رہی ہوں, لیکن 1 میل میں صرف یہ نہیں کہ میں پورا دن کچھ نہیں کھاتی, میں یہ سونف کے کاوے سے آغاز کرتی ہوں جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا. میں پانی پیتی رہتی ہوں اور لیمو پانی نمک والا میں سارا دن, تاکہ اسکن یا شکل پہ بھی وہ بالکل ہی وہ جو ہے لتھارجک پن نہ ہے. لیکن جب میں میٹھا نہیں کھا رہی, لیکن 10 دن بعد ضرور میں کچھ نہ کچھ میٹھا کھاتی ہوں, بیکاز اگر میں نہ کھاؤں تو کچھ عجیب سا ڈپریشن اور اداسی آنا شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کتنی بار بتایا بھی ہے کہ ڈاکٹر, اینڈ آئی آلویز کال ہر اپ, میں کہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے نا, اور مجھے پرسوں جو ہے بغیر وجہ کے بیٹھے بیٹھے ایسے ڈپریشن ہو رہا تھا, تو میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے میٹھا کھایا. میں نے کہا نہیں, 20 دن سے تو میٹھے کی شکل بھی نہیں دیکھی. دین شی ٹولڈ می, اور میں نے تھوڑا سا میٹھا کھایا, اٹ واز اے براؤنی, اینڈ آئی واز ویری ہیپی. ہاں, پہلے تو میں نے آپ کو کہا تھا تربوز کھائیں, آپ نے کہا تربوز تو میں کھا چکی ہوں یار. کوشش کریں کہ میٹھا جو ہے پہلے پھل سے لیں, کیونکہ آج کل بڑے میٹھے پھل بھی آئے ہوئے ہیں. اور میٹھے پھل سے مجھے یاد آیا, سن دس امپورٹنٹ میسج, کہ آج جو ہیں شیف انہوں نے بنایا ہے جامن کا وہ جوس بنایا, جوس آپ, اور وہ یہ ہے کہ جامن کی گٹھلیاں اگر آپ پھینکیں نا اور ان کو سکھا لیں, تو ان کو سکھانے کے بعد آپ ان کو ہلکا سا گرائنڈ کر لیں تو اس کا پاؤڈر بن جائے گا. وہ پاؤڈر بڑا اچھا مانا جاتا ہے ہربلسٹ پوائنٹ آف ویو سے فار ڈائبٹیز اور بلڈ شوگر لیولز کو مینٹین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, بالکل تو اس کی ½ ٹی اسپون صبح پانی کے ساتھ یا 1/4 ٹی اسپون اگر لے لیں تو آپ کے بلڈ شوگر لیولز جو ہیں وہ بہتر رہتے ہیں. بٹ دین اگین کیپ ٹیکنگ کیئر, جو ڈاکٹر نے دوائی دی ہے اس کا نیمل بدلتا ہے. بالکل صحیح. حامد بھائی, آپ اپنی ڈائٹ کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ یہ بھی بہت ضروری ہے, آواز کا, گلے کا خیال رکھنا ہوتا ہے, بتائیے. جی, گلے کے لیے بہت پرہیز کرنا پڑتا ہے, ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں, تو کچھ فاسٹ فوڈ سے بہت پرہیز کرنا پڑتا ہے, تو اس لیے گلا جو ہے بچا رہتا ہے. بالکل صحیح. خاص طور پہ کچھ چٹخاری چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہوں گے آواز. جی بالکل بالکل صحیح. حامد بھائی, اب ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے, اس کو نکھارا بھی آپ نے ایک ٹریننگ اور تربیت حاصل کر کے, لیکن کلام پیش کرنے کی جب سعادت آپ حاصل کرتے ہیں, وہ احساس, وہ کیفیت کیا ہے, وہ بیان کیجیے. دیکھیے جی, یہ تو بہت بڑا اللہ کا کرم ہے, یہ ہر بندے پہ تو نہیں کرم ہوتا کہ حضور کی ثنا بیان کر سکے, حضور کے گھرانے کی شان بیان کر سکے. یہ تو وہی کر سکتا ہے جس پہ اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے. جی, تو میں تو جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس راستے پہ چلایا کہ میں حضور کی ثنا بیان کرتا ہوں, اور یہ کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح, بالکل. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک آ کے ہمیشہ آپ کو گھر والے احساس ہوتا ہے, آپ ہمیشہ ہی کہتے ہیں. یہ واحد یہ پاکستان ٹیلی ویژن یہ نیٹ ورک ہے کہ میں ہر چینل پہ جاتا ہوں, لیکن یہاں پہ آ کے جو میری کیفیت ہوتی ہے نا, جو مجھے پیار ملتا ہے, کسی چینل پہ بھی نہیں ملتا. بالکل ہے, پیار ہر چینل پہ ملتا ہوگا, لیکن جو ممتا کا احساس ہے. جی بالکل. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب, میں ضرور آپ سے بھی یہ بارے میں بات کرتے ہوئے, نا میجر ٹپس, گروئنگ ایج میں, ٹین ایج میں بھی بچے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ہارمونل چینجز سے گزر رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت سارا ایک انزائٹی, ڈپریشن اینڈ یہ ساری آپ اس بالکل گروئنگ ایج پہ آپ کی باڈی پہ پریشر پڑ رہا ہوتا ہے. مثلاً آپ نے سنا ہوگا گروئنگ پینز ہوتی ہیں بچوں کو, ٹانگوں میں رات کو درد ہونا وغیرہ, جب ان کی ہائٹ نکل رہی ہوتی ہے, تو اس میں وائٹامن ڈی جب کم ہو, میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑے مزے کی, وائٹامن ڈی جن لوگوں میں کم ہوتی ہے ان میں ڈپریشن ہو سکتی ہے. جن لوگوں میں وائٹامن B12, B1, B6 کم ہو, ان لوگوں میں بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے. جن لوگوں کا معدہ صحیح طور پہ کام نہ کرتا ہو وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہارمونل چینجز کی ہم تو بات کر رہے ہیں, تو اس میں پازیٹیو رہنا, ایک تو آئی تھنک چونکہ والدین کا پیوٹل رول ہوتا ہے بچوں کے اندر, اسکول کا بھی ہوتا ہے, تو والدین کو چاہیے کہ فیتھ ڈیولپمنٹ ٹورڈز اللہ تعالیٰ اور نیچر وہ شروع سے ہی شروع کر دیں, تاکہ ایک بچے کے اندر انگرین ہو جائے خدا کے اوپر جو بھروسہ ہے, تاکہ بہت ساری چیزوں سے وہ آپ کو بچا لیتا ہے. نماز بہت ساری چیزوں سے بچا لیتی ہے.
اور اس کی ڈائٹ میں یہ ضرور کوشش کریں کہ اس کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ بچپن میں تھا تو آپ نے اس کو خود فیڈ کرا لیا تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. آپ کی ذمہ داری تھرو آؤٹ دیٹ ٹائم چلتی رہے گی، کالج تک، شادی کے بعد تک چلتی رہتی ہے کہ آپ نے ان کی ڈائٹ کا لازمی خیال رکھنا ہے، جس میں آپ نے باہر کے آئلز کم یوز کریں، دیسی گھی کا استعمال کریں یا اولیو آئل میں کھانا پکائیں، جس میں آپ تازہ سبزی خود اپنے گھر میں بنوائیں اور آٹا جو ہے وہ چکی کے پسے ہوئے آٹے کو استعمال. بالکل سے. اور یہ ضرور خدا رہا، کیونکہ یہ میں اپنے گھر میں بھی اپنی بیٹی پہ بھی اپلائی کر کے آئی پیڈز اینڈ گیجٹس الیکٹرانک سے دور رکھیے، کیونکہ بچہ جب کانسٹنٹلی دیکھتا جا رہا ہے، اسکرین ٹائم اس کا زیادہ ہے، تو بچے کے ذہن پہ بھی منفی اثرات اور کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پہ بھی جو ہے نا اس کا ذہن میں بھاری پن آنا شروع ہو جاتا ہے دماغ پہ، اور پھر اسی وجہ سے بچہ چڑچڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اسکرین ٹائم بچوں کا ختم ہی کر دیں، آہستہ آہستہ چلے کام کریں. آبویسلی ایک ایڈکشن ہے بچوں کی، تو اور اپنا بھی، ہاں اپنا بھی ٹرو، اپنا بھی میں نے تو ختم کر دیا بھائی، میں نے ڈائریکٹلی ہی، میں نے کم نہیں، میں نے ختم ہی کر دیا ہے. اور مجھے باقاعدہ جو ہے ایک ایسا سکون محسوس ہو رہا ہے، اینڈ آئی بیکم پازیٹیو، آئی بیکم ہیپی. یہ سچی بات ہے، یہ 100% سچی بات ہے. اور سارے مجھے کہتے ہیں کہ کیا تم میں کیا چینج آیا ہے، وائی آر یو گلوئنگ. میں نے کہا میں نے اپنا اسکرین ٹائم ایکچولی میں ختم کر دیا ہے، تو اسی لیے وہ آپ کے چہرے پہ پھر وہ نظر آتی ہے. There's actually a movement جس کو کہتے ہیں break off from your phone. True, I agree. یہ والی بہت ضروری ہوتی ہے، اور آج کل کے فونز کے اوپر اسکرین ٹائم آپ لمٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ آپ کا بہت 100% بلکہ 200% والا پوائنٹ ہے کہ اسکرین ٹائم کے بعد بھی ڈپریشن ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. امپورٹنٹ چیزوں کے لیے ضرور میں دیکھتی ہوں یا سننا ہو جو خبر ہوتی ہے، ریسرچ یا کچھ اور، لیکن اس کے علاوہ کوئی فالتو اسکرین ٹائم. آئی ایم مور دین ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات، شیف نازش بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حامد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ہی ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے. بسم اللہ. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لوٹائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. لمس لبے حسین کو
ترسا ہے آب ریت پر لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر اور مقطع ہے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب جی خواتین و حضرات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں اور بریک میں کے بعد ہمارے جن معزز مہمانوں نے پروگرام میں شمولیت اختیار کی ہے پروگرام کے آغاز میں بھی جس طرح ہم نے ذکر کیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ نئی اسلامی سال کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور آج 2 محرم الحرام ہے اور اس مہینے کی جو اہمیت ہے اس مہینے کی اہمیت پہ روشنی ڈالنے کے لیے وہ تمام کے تمام ایسے معروف مذہبی اسکالرز جو مجھے اور آپ کو بہتر طریقے سے اس مہینے کی امپورٹنس کے بارے میں بتا سکتے ہیں اہمیت کے بارے میں بتا سکتے ہیں ایسے ہمارے مہمان موجود ہیں اور یہ مہمان کم اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی فیملی کا حصہ زیادہ ہیں کیونکہ جب جب اس طرح کی بڑی بڑی نشریات کا اہتمام اور انعقاد کیا جاتا ہے تو ہمیشہ ہم ان تمام افراد کو زحمت بھی دیتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں میری پہلی مہمان شخصیت مہمان نہیں میں کہوں گی پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی فیملی کا حصہ ہے صاحبزادہ علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ کی اور ان کی ملاقات ہمیشہ چاہے رمضان پاکستان کی ٹرانسمیشن ہو محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات ہو یا اس طرح کی جتنی بھی نشریات ہوتی ہیں ربیع الاول کے حوالے سے بھی جب جب پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے اور ہمیشہ جب جب بھی لاہور سینٹر سے ہوا نشریات کا اہتمام تو ان کو دعوت دی ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے السلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ نشریات میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے سامنے موجود ہیں گو کہ ان سے کم ملاقات ہوئی لیکن ان کو ہم پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور پرائیویٹ چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں اور جتنے بھی خواتین حضرات مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں وہ استاد کا درجہ رکھتے ہیں دین کی تعلیمات بہتر انداز سے بتائیں تاکہ ذہن میں وہ تمام باتیں بھی بیٹھ جائیں اور پھر زندگی کو راہ راست پہ لانے کے لیے وہ تمام باتوں کو زندگی میں اپلائی کیا جائے یہ ان استادوں میں سے ہیں پروفیسر ڈاکٹر علامہ امجد علی جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت شکریہ بہت نوازش ہے تھینک یو سامنے موجود ہیں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہی ہیں اور ان سے میری ملاقات کم ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور آج یہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا اعزاز ہوتا ہے بڑے کم ایسے لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت آواز سے تو نوازا لیکن کلام سنانے کی سعادت حاصل کرنا اور پھر ایسی یہ سعادت
کہ آپ ہر ایک ایک لفظ کو محسوس کر کے جب ادا کریں اور سننے والا شخص اس سحر میں گرفتار ہو جائے، یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قدرت اللہ قادری بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے، اور پروگرامز کے آغاز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف نازش، ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ ویلکم کرتے رہیں گے اور ان کے سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے۔ سر، آپ سے آغاز کرتے ہوئے، اسلامی سال کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، آج 2 محرم الحرام ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو سر بیان کرتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ محمد گلست علی روئے گل شدہ فاطمہ درمیاں بوئے گل چوئترش برآمد حسین و حسن معطر ازاں شد زمین و زمن۔ بہت شکریہ۔ امام علی مقام سبت رسول کشت تیغ رضا حضرت امام حسین علیہ السلام کہ جن کا نام نامی آتے ہی اس بات کی طرف انسان کا ذہن چلا جاتا ہے کہ میں اور آپ اور آج پوری کائنات جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی برکات اور آپ کا یہ فیضان ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ سوال اٹھتا ہے کہ ہمیشہ اولاد والدین سے ہوتی ہے، نواسا تو نانا سے ہے، بیٹا تو باپ سے ہے، شاگرد تو استاد سے ہے، مرید تو شیخ سے ہے، لیکن یہ کیسی بات ہے کہ نانا نواسا سے ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ امتی نبی سے ہو، لیکن نبی امتی سے کیسے؟ فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو یہ اس بات کی طرف غالب اشارہ تھا کہ جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود اطہر سے لے کر میدان کرب و بلا تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بزرگی بلند پائے گی، مقام و مرتبہ شرف یابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، لیکن میدان کرب و بلا سے لے کر 10 محرم الحرام سے لے کر قیامت تک کے لیے جو نام مصطفیٰ ہے وہ حسین کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے سے حسن دین ہے حسین، سین سے سیرت نبی ہے حسین، یہ سے یقین کامل ہے حسین، نون سے ناطق قرآن ہے حسین۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام قرآن مجید 25واں پارہ فرمایا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ۔ پیارے حبیب ارشاد فرما دیجئے ان سے میں تم پر سے کسی عمر کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید دین سکھانے پر ہم بکواسات کرتے ہیں تو محبوب دعائیں عطا فرماتے ہیں، ہم پتھر مارتے ہیں سرکار اپنی رحمتوں کی نوازشیں عطا فرماتے ہیں، تو کیا ان کو ہم سے کچھ ذاتی مفاد ہے؟ تو فرما دیا گیا ان سے کہہ دیجئے میں کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن ایک بات ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ، میری قرابت کے ساتھ مودت اختیار کرنا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنا شہزادہ کہیں اور جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، فرمایا گیا جو فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے وہ مجھ مصطفیٰ کی اولاد ہے، اور حضور علیہ السلام کی ظاہری شباہت امام حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام سر انور سے لے کر ناف مبارک تک حضور علیہ السلام کے مشابہ ہیں، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ناف مبارک سے لے کر قدمین منور تک حضور علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے جب ان دونوں کو دیکھا جائے تو مصطفیٰ بنتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز ہر روز آتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے فرماتے ہیں میرے شہزادے کدھر ہیں، ان کو لے کر آئیے، بلکہ حال تو یوں ہوتا ہے کل آئمہ نے اس بات کو نقل کیا، اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اطہر میں ہوتے تو امام علی مقام پشت پاک پہ آ جاتے۔ آپ دیکھیے ذرا تھوڑا سا میرے ناظرین بھی توجہ فرمائیں کہ نماز میں کسی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کامل نہیں رہتی، لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہوں اور پشت پاک پہ امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوں تو کیا حسین نبی کی نماز میں نہیں آئے؟ ماشاءاللہ۔
یقیناً آئے ہیں کہ یہاں تک حکم آتا ہے، جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ حسین ابھی پشت انور پر ہے، سجدوں کو طوالت دے دیجئے، تسبیحات کو بڑھا دیجئے۔ امام عالی مقام پشت پاک پہ ہیں، سرکار یا تو خود اتارتے ہیں کافی طویل سجدہ کرنے کے بعد، یا پھر کیا ہے کہ حسین خود اتر جاتے ہیں تو سرکار سر انور اٹھاتے ہیں۔ اب دیکھیے امام عالی مقام جب نبی کریم علیہ السلام کی نماز میں آتے ہیں اور سرکار بحالت سجدہ ہیں، تو امام عالی مقام جب آ رہے ہیں تو پیچھے اصحاب رسول کی سطریں بنی ہوئی ہیں، تو یقیناً ان کو پھلانگتے ہوئے امام عالی مقام حضور علیہ السلام کی اس نماز کو بھی طوالت دے دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج جو لوگ حسین کے بغیر جنت کے متلاشی ہیں وہ کس جنت میں جائیں گے؟ جنت وہ ہے کہ جس کے سردار حسنین کریمین ہیں، اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کشتی لڑ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں ابھی، کیونکہ سرکار دو عالم کے ساتھ آپ نے 7 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ تو حضور علیہ السلام امام حسن کو داؤ پیٹ سکھا رہے ہیں، حسن ایسے کرو، حسن ایسے کرو۔ تو جناب سیدہ کائنات، یہ کیسا منظر ہے، یہ کتنا حسین منظر ہے کہ عرش والوں کی نگاہیں بھی صحن فاطمہ پہ لگی ہوئی ہیں، فرش والے بھی اسی دہلیز کے سائل بن کے آتے ہیں، قربان جائیں۔ سیدہ کائنات عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ حسن تو بڑا ہے، اس کو داؤ پیچ سکھا رہے ہیں، آپ حسین کو کیوں نہیں سکھاتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ حسین کو تو جبرائیل سکھا رہے ہیں۔ تو یہ داؤ پیچ کا جو منظر ہے وہاں بھی کیا ہے، ایک طرف رسالت مآب ہے، دوسری طرف جبرائیل امین ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو کاندھوں پہ سوار کیا ہے، اور قربان جائیں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حسین کیسی سواری ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں عمر سواری دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو کیسا سبحان حسین اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر اسی بات کو میں ضرور اس پہ بھی روشنی ڈالتے ہوئے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک خوبصورت تعلق اور رشتہ اپنے نواسوں کے ساتھ، اور میری اصلاح بھی ضرور کیجیے گا، ہم نے تو ہمیشہ یہ سیکھا ہی ہے اور زندگی کی آخری سانس تک سیکھتے ہی رہیں گے کہ دونوں نواسوں کا نام بھی میرے پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں سسٹم کا، ٹی وی میں جو ہے پی ٹی وی کا، کہ انہوں نے یہ زحمت فرمائی، اتنا خوبصورت پروگرام جو ہے کمپائل کیا۔ الحمدللہ۔ اس میں یہ ہے کہ سید الشہداء امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کے نام نامی رسول اللہ نے بھی خود نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے اسے منتخب کیا ہے، اور وہی نازل کی تھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ جیسے حضرت نے آیت بھی تلاوت فرمائی کہ وما ینطق عن الہوا، کہ بغیر وحی کے کلام ہی نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے جب ان دونوں شہزادوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اس وقت یہ 7 نام بھی، کیونکہ یہ دونوں لفظ حسن اور حسین عربی کے لفظ ہیں، لیکن عرب میں اس سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھے ہوئے تھے، یہ اللہ نے منتخب کیے، رسول اللہ کو دیا، جو کہ حضرت ہارون کے 2 بیٹے تھے شبیر و شبر، اسی نام پہ جو ہے یہ دونوں نام رکھے گئے ہیں۔ البتہ اس کی ایک تفصیل ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ اتنے فضائل کے بعد قربانی جو ہے کس مقصد کے لیے دی تھی، قیام کیوں کیا تھا امام حسین علیہ السلام نے؟ کیونکہ آج ہم عصر حاضر میں فضائل تو سنتے ہیں، کیونکہ ہمارا سب کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ مسلمان ہی نہیں رہ سکتا جو اس گھرانے سے محبت نہ رکھے، اس کی اسلام ہی چلا جاتا ہے۔ تو محبت تو ہے الحمدللہ، اور ہر ایک کی اب سطح پہ ہے، کوئی مودت کی منزل پہ ہے، کوئی عشق کی منزل پہ ہے، کوئی اطاعت کی منزل پہ ہے، کوئی ولایت کی منزل پہ ہے، یہ منازل ہے معرفت کی، جو بھی جتنا رکھتا ہے۔ لیکن قیام کیوں کیا؟ آج ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم ادھر ادھر سے سوال کریں کہ فلاں مکتب یہ کہہ رہا ہے، فلاں علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلاں، تو ایک بات ہوگی وہ ایک سوچ کے مطابق، لیکن ہم خود سید الشہداء سے پوچھتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ نے قیام کیوں کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یوں ملتا ہے کہ جب حضرت 28 رجب کو مدینہ شریف سے رخصت ہو رہے تھے اس سفر کربلا کے لیے،
تو اس وقت حضرت نے جو ہے وہ خط لکھا تھا اپنے بھیا محمد حنفیہ کو. کیا خط لکھا تھا کہ انی لم اخرج عاشرن ولا باطرن ولا مفسدن ولا ظالمن. آج یہ عالم اسلام کو یہ 4 جملے ذہن میں ہو جانے چاہیے. 4 چیزوں کو مائنس کیا امام حسین علیہ السلام نے. میں شرارت کے لیے نہیں جا رہا, میں ظلم کے لیے نہیں جا رہا, میں فساد کے لیے نہیں جا رہا, میں موج مستی کے لیے نہیں جا رہا. اب جس نے بھی قدم اٹھانا ہے اصلاح کے لیے, کیونکہ پھر آگے جملہ ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں, اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اب اصلاح کے لیے پہلے مائنس, جیسے لا الہ ہے نا کہ ہم نے سب نفی کر دی تمام باطل خداؤں کی, اسی طرح پھر بعد میں الا اللہ کہا. صرف بالکل اسی انداز میں فرمایا کہ میں موج مستی کے لیے نہیں جا رہا, میں شرارت کے لیے نہیں جا رہا, میں ظلم کے لیے نہیں جا رہا, میں فساد کے لیے نہیں جا رہا. اور ہمیں بھی بتایا کہ جو بھی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ منبر پہ آ کے شرارت نہ کرے, وہ مسلمانوں کو میں تفریق پیدا نہ کرے, منبر پہ آ کے ظلم سے کام نہ لے, غلط نہ بیانی کرے. اس کے بعد جو ہے موج مستی پیسے کی خاطر ان چیزوں میں نہ جائے. اور اسی طرح جو ہے وہ جو ہے اس طرح اس کو بیان نہ کرے کہ جیسے خرابیاں مثلا لوگوں میں ایجاد ہو جائے, ظلم ہو جائے, فساد ہو جائے, اس میں نہ جائے. فساد کے لیے یہ چیزیں نہ کرے. کس لیے کرے؟ اصلاح امت کے لیے. کیونکہ اس وقت کون سی اصلاح امام حسین علیہ السلام نے کی ہے, اگلا یہ اس میں سوال پیدا ہوتا ہے. اگر وہ شرابی تھے کچھ لوگ, اور شراب تو اب بھی لوگ پی رہے ہیں, بیرا روی کا شکار ہیں, سسٹمیٹک گناہ ہو گئے, اب تو اوج پہ چلے گئے ہیں. تو کون سی اصلاح کی امام حسین علیہ السلام نے؟ اصلاح یہ کی کہ جو مسند رسالت پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے اس کے بارے میں تمہیں قیامت تک کے لیے جو خط کھینچ کے دے رہا ہوں کہ جو بھی اس قابل نہیں ہوگا وہ کبھی نہیں بیٹھ سکے گا. یہ فکر سید الشہداء نے دی, اس لیے ہم باطل کو نہیں مانتے. یعنی حق اور باطل کے فرق کو سمجھایا ہے. ہاں آگے کوئی عملاً کسی کو مانے یا نہ مانے, تسلیم کرے یا نہ کرے, وہ اس کی اپنی رائے ہے, لیکن حق اور باطل کے فرق کو واضح جو کیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے کیا. اگر اس وقت وہ واضح نہ کرتے تو کسی بھی شخص کو آج پتہ نہ چلتا, علم نہ ہوتا. اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی. ابی بن کعب رضی اللہ فرماتے ہیں, رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. میرا بیٹا حسین جو ہے وہ چراغ ہدایت ہے اور میرا بیٹا سفینۃ النجات ہے, نجات کی کشتی ہے. جو ہدایت پا جائے گا اور اس حسین کی کشتی میں سوار ہو جائے گا یقیناً اسے جنت مل جائے گی, جیسے حضرت نے فرمایا وہ جنت کے سردار ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خواتین و حضرات, گو کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک انصاف نہیں کر سکتے. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر اسی سلسلے کو آگے بھی لے کر بڑھیں گے, لیکن جو بھائی موجود ہیں ان سے کلام سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ. جی. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, کرم آج بالائے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں, مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں, وہ دیکھو ہمارا غلام
غلام آ گیا ہے کرم آج بالائے درودوں کی بارش ہے کون مکان پر درودوں کی بارش ہے کون مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالائے مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم آج بالائے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے کرم آج بالائے چراغاہ ہوا بز میں جی خواتین و حضرات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست ویکنڈ ایٹ ہوم کی بہت ہی خاص نشست کا اہتمام کیا گیا ہے ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کو ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کے مہینے کا آغاز پہلے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے آج 2 محرم الحرام ہے اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اس مہینے کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے گو کہ ہم انصاف نہیں کر سکتے اور یہ جملہ بار بار مجھے کہہ لینے دیجیے کیونکہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو ایک مومن محسوس کرتا ہے کہ آپ جتنا مرضی بھی ذکر کر لیں لیکن زندگی کی آخری سانس تک بھی آپ چاہیں تو ہم انصاف نہیں کر سکتے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ سر اب ذرا بات کرتے ہوئے اور وقت چونکہ کم بھی ہے لیکن اس کو آپ اپنے انداز سے خوش اسلوبی کے ساتھ نبھاتے ہوئے جی سر جی دیکھیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر سیرت کس کی ہوگی کہ جن کو انگلی پکڑ کر چلنا میرے نبی نے سکھایا سبحان اللہ سبحان جن کو کلام رسول اللہ نے سکھایا نوالا اٹھانا رسول اللہ نے سکھایا جن کو گٹی دعاب دہن ملی اور جن کا اوڑھنا بچھونا وہ ادائے مصطفیٰ رہی آپ دیکھیں کہ کسی کو 20 سال کی عمر میں کسی کو 40 سال کی عمر میں کسی کو 50 سال کی عمر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی پیدائش ہی کا شان نور میں ہے اور جو ید اللہ کے ہاتھوں میں پرورش پا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دستار مبارک کے ساتھ امام علی مقام علیہ السلام کے قدمین شریفین کو صاف کر رہے تھے تو امام علی مقام نے فرمایا کہ آپ میرے نانا جان کے صحابی اور بزرگ ہیں آپ یہ کر رہے ہیں آپ نے حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ اے امام اگر آپ کے مقام اور مرتبے کو لوگ جان لیں تو
تو ہمیشہ آپ کے قدموں میں بیٹھے رہیں۔ سبحان آپ اللہ۔ کی سیرت طیبہ آج بھی دیکھیں، اسلام کے لیے اسلام کا کوئی باب مکمل نہیں ہوتا جب تک وہاں سیرت حسینی کو شامل نہ کیا جائے۔ اور اگر ہم قرآن مجید سے پوچھیں تو حسن اولئک رفیقہ کے مصداق کون ہیں؟ فرمایا گیا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقًا، کہ یہ اچھے ساتھی ہیں۔ کون؟ جو شہداء ہیں، اور شہداء کے سرخیل کون ہیں؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ اور اگر ہم آپ کی حیات کو دیکھیں تو دو لفظوں میں قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں تو فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے فی سبیل اللہ، جنہوں نے جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، فرمایا گیا وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ اگر ہم آپ کی سخاوت کو دیکھیں، آپ کے علم کو دیکھیں، آپ کے حلم کو دیکھیں، آپ کے فضل کو دیکھیں، آپ کے شرف کو دیکھیں، آپ کی اداؤں کو دیکھیں، آپ کے طویل سجدوں کو دیکھیں، آپ کے پے در پے روزوں کو دیکھیں، تو حالت اور کیفیت یہ ہے، ہم دو لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سانچہ نبوت میں حسین کو اس اداؤں میں اس طرح ڈالا گیا تھا کہ جن کی پرورش کرنے والی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہوں، جن کے بابا علی المرتضیٰ جو کل ایمان ہیں، اور جن کی پرورش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے حسین کی پرورش کی جا رہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا گیا، وہ صدقہ کی کھجوریں تھیں، حسین ابھی بچے ہیں، اٹھا کر منہ میں ڈال لی، میرے آقا نے فوراً اپنی انگلی مبارک سے باہر نکالی، حالانکہ کھا سکتے تھے، بچے تھے، اس وقت پتہ نہیں تھا، لیکن فرمایا نہیں حسین یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں اور ہمارے لیے یہ حرام ہے۔ اس قدر ان کی پرورش کی گئی ہے، اور قربان جائیں کیسی پرورش اور کیا حالت اور کیا مقام ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جن کے لیے روز محشر منادی ندا دے گا اے اہل معاشر اپنی گردنیں جھکا لیں، کیوں؟ سیدہ کائنات جلوہ گر ہو رہی ہیں، جن کے لیے اہل معاشر گردنیں جھکا لیں، انبیاء، صلحاء، فقہاء، علماء، شہداء تمام ہوں گے وہ گردنیں جھکا لیں۔ وہ فاطمہ الزہرا ہے، اور وہ فاطمہ الزہرا جس کے لیے روٹی بنائے، کھانا بنائے، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اور وہ علی المرتضیٰ شیر خدا جن کے سامنے ہاتھ باندھ کر دست بستہ زانو طے کریں، زانو عشق و محبت طے کریں، انہیں محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور اس محمد رسول اللہ کی واللیل کی زلفوں کو پکڑ کر ان کے کاندھوں پر سوار ہو کر جو کہے نانا ادھر چلیں، نانا ادھر چلیں، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی جو سیرت ہے، سب سے پہلے تو کہا کہ جابر کے سامنے جھکنا نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، کسی ظالم سے نہیں ڈرنا، کسی فرعونی صفت سے نہیں ڈرنا تم نے، اور اس پر قائم بھی رہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جا کے جو شہادت پیش کی ہے، یہ توحید کو لوگوں کے لیے واضح کیا ہے۔ یعنی کیسے واضح کیا کہ سب چھوڑ گئے، سب چلے گئے، سب الگ ہو جائیں، تو میں اللہ پہ بھروسہ رکھے ہوا ہوں کہ یہ جو میں ذبح ہو رہا ہوں، یہ جو میں قربانی پیش کر رہا ہوں، یہ میں پیاس جو برداشت کر رہا ہوں، یہ بھوک برداشت کر رہا ہوں، جو بیٹوں کی جدائی برداشت کر رہا ہوں، بھائیوں کی جدائی برداشت کر رہا ہوں، جناب عباس جیسے سلام اللہ علیہ جیسے بھائی، جناب علی اکبر جیسے بیٹے شبیہ رسول ہیں، تو ان کی جو جدائی برداشت کر رہا ہوں، راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں، کس لیے کہ خدا ہے، یہ ثابت کر رہے ہیں حسین کے خدا ہے۔ ایک توحید ہوتی ہے لفظی، جیسے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور ایک توحید ہے عملی طور پر سید الشہداء نے ثابت کیا کہ میرا بدلہ خدا لے گا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ موجود ہے، وہ حاضر ہے، وہ ناظر ہے، وہ ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، وہ مظلوم کے ساتھ ہے، اور یہ ہمیں بتایا کہ تم بھی کبھی ظالم کے سامنے نہ جھکنا۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت رائج ہے کہ ہم بہت سے نیک کام بد ذریعے کرتے ہیں، یعنی برے ذریعے سے نیک کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کام تو نیک ہی ہے نا، تو بے شک جیسے بھی کریں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق کا کام باطل کی وساکھیوں سے مت کرنا، باطل کے ذریعے نہ کرنا، باطل کے وسیلے سے نہ کرنا۔ کیوں؟ جتنا تم حق کا کام باطل کے ذریعے انجام دو گے، اتنا ہی حق سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، اور تمہیں حق حاصل
نہیں ہوگا۔ بالکل لہٰذا یہ ایک پوری فکر دی امام حسین علیہ السلام نے کہ ہم نے جب بھی کرنا تجاوز نہیں کرنا۔ کربلا میں آپ دیکھیں امام نے بھی قتل کیے ہیں، یہ نہیں کہ مثلا وہاں قتل نہیں ہوئے، شجاعت کے مظہر تھے مولا علی علیہ السلام کے، لیکن ظلم نہیں کیا وہاں، بالکل صحیح، اور مظلوم بھی اس طرح شہامت کے ساتھ اپنی جان پیش کی ہے، ایسے نہیں کہ ان سے بھیک مانگی ہے جان کی، نہیں، کہا کہ میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں حق پہ ہوں اور حق پہ قائم رہوں گا، اور دنیا ساری قیامت تک کہے گی کہ حسین حق تھے اور یزید باطل تھا۔ سبحان اللہ۔ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، خواتین حضرات آپ کو معلوم ہے یہ لائیو پروگرامنگ ہے تو وقت جو ہے اس کی قدر کرنا اور وقت کی پنکچویلٹی کو دیکھتے ہوئے گو کہ ہم پھر میں وہی بات کہوں گی وی کی ناٹ ڈو جسٹس ایٹ آل، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ میرے رب کی رضا رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو کل کی بہت خاص پروگرامنگ ہوگی، نشریات کا انعقاد کیا جائے گا پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک ویکینڈ ایٹ ہوم کے زیر اہتمام۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بھائی آپ کا بھی شکریہ، شیف نازش آپ کا بھی شکریہ۔ خواتین حضرات ہماری طرف سے خدا حافظ، اپنے رب کی دی گئی نعمتوں رحمتوں برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزاریے، کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے۔ ہماری طرف سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے بھائی آپ سلام پیش کریں گے؟ منقبت، بسم اللہ۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، جس کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔